नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामीन मोहतरम, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और आका अलैहिस्सलाम की नालान पाक के तसद्दुक़ से आज हम सब हाज़िर हैं। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। ये माह मुक़द्दस अज़ीम शान ये महीना जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। और ये शाबान का महीना, ये माह मुक़द्दस, ये वो महीना है कि जिसमें हर हिकमत वाला काम तक़सीम कर दिया जाता है। इसमें एक ऐसी रात है जिसे हम शब बारात कहते हैं, 15 शाबान की रात। हर हिकमत वाला काम इसी रात तक़सीम कर दिया जाता है। और इस महीने के अंदर बहुत सारी निस्बतें हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत भी इसी महीने में, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का विसाल भी इसी महीने में, 15 शाबान की रात शब बारात भी इसी महीने में, और हमारे बुज़ुर्ग वली कामिल हज़रत लाल शाहबाज कलंदर, उनका उर्स मुबारक, उनका विसाल भी इसी महीने में। और आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो हज़रत लाल शाहबाज कलंदर की हस्ती के बारे में। ये अज़ीम हस्ती, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली हज़रत लाल शाहबाज कलंदर। आपका असल नाम उस्मान मरवंदी है और बाकी सारे अलकाब हैं। लाल भी अलकाब, कलंदर भी अलकाब, शाहबाज भी अलकाब, लक़ब, और इसके अलावा सैफ़ुल लिसान भी लक़ब, शम्सुद्दीन भी लक़ब, महदी भी लक़ब, मखदूम भी लक़ब, ये सारे अलकाब हैं। आपका नाम सैयद उस्मान मरवंदी, जिस इलाके में आप रहते थे उस इलाके का नाम मरवंद था, उस इलाके की निस्बत से आपको मरवंदी कहते हैं। आपके बाबा का नाम हज़रत बाबा सैयद कबीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और आपके शेख करीम हज़रत बाबा इब्राहीम मजज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह के वली हज़रत लाल शाहबाज कलंदर, आपको लाल किस लिए कहते हैं, शाहबाज का लक़ब आपको क्यों मिला, कलंदर किस वजह से कहते हैं, ये सारे अलकाब हैं। आप 7 साल की उम्र में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, 7 साल की उम्र में। और हमारे अकाबिरीन और हमारे सिलसिले के बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। और ये हज़रत लाल शाहबाज कलंदर, इनको लाल इसलिए कहते हैं कि ये सुर्ख रंग का लिबास, हर वक्त सुर्ख रंग का लिबास पहनते थे, इस वजह से इनको लाल कहते हैं। और दूसरी तारीख़ सिंध की रिवायत है कि एक लाल बकर नामी एक बुज़ुर्ग थे, वली कामिल थे, फ़कीर आदमी थे, बकरियाँ चराते थे। उनकी मुलाकात हुई हज़रत शाहबाज कलंदर से। जब उस बुज़ुर्ग ने आपके दिल पर नज़र फरमाई और फ़यूज़ व बरक़ात मुंतकिल फरमाए, तो उस वक्त आपके वो बुज़ुर्ग हज़रत लाल बकर नामी, उन्होंने आपको लक़ब लाल का अता फरमाया, इसलिए आपको लाल कहते हैं, लाल शाहबाज कलंदर। और शाहबाज ये लक़ब कहाँ से मिला? ये शाहबाज का लक़ब आपको आप अपने शेख करीम हज़रत बाबा इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह से मिला। जब अपने शेख के हाथ पर आप बैयत हुए तो आपके शेख ने आपको खिरक़े खिलाफत अता फरमाया और निगाह करम फरमाया, तवज्जो फरमाई, तो उस वक्त आपके शेख ने आपको शाहबाज का लक़ब अता फरमाया, लाल शाहबाज कलंदर। और कलंदर क्यों कहते हैं? कलंदर इसलिए कहते हैं कि आप कलंदरी तरीके पर ज़िंदगी बसर की, आपने कलंदरी तरीके पर आपने ज़िंदगी बसर की, इसलिए आपको कलंदर कहते हैं।
اور اس کے علاوہ سیف اللسان آپ کا لقب، شمس الدین آپ کا لقب، شمس الدین اور سیف اللسان، مہدی، مخدومی، یہ سارے لقب ہیں۔ سیف اللسان آپ کا لقب اس لیے ہے کہ آپ کی زبان سیف تھی، جو کچھ آپ زبان سے فرماتے وہی پورا ہو جاتا، اللہ کریم وہی پورا فرما دیتا، اس لیے آپ کو سیف اللسان بھی کہتے ہیں۔ شمس الدین اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام کی تبلیغ اس انداز کے ساتھ کی کہ تبلیغ اسلام میں آپ نے کمال حاصل کیا، اس حیثیت سے آپ کو لقب ملا شمس الدین۔ اور مہدی آپ کا لقب کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد لوگوں کو شبہ پیدا ہوا کہ جو آخری زمانے میں آنے والے جو مہدی ہیں، امام مہدی آخرت میں، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ قیامت آنے سے پہلے حضرت امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے، تو امام مہدی کے اس شبہ کی وجہ سے حضرت لال شہباز قلندر جس وقت پیدا ہوئے تو لوگوں نے سمجھا، لوگوں کو شبہ ہوا کہ شاید حضرت امام مہدی یہی ہیں۔ اور اس بات کی تائید غیر مقلدین کے امام نواب صدیق حسن خان بھوپالی، غیر مقلدین کے امام نواب صدیق حسن خان بھوپالی، انہوں نے اپنی کتاب حج الکرامت کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ جب حضرت لال شہباز قلندر پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے سے لوگوں کو واقعی شبہ ہوا کہ شاید جو آخر میں تشریف لانے والے حضرت امام مہدی جو تھے وہ شاید یہی ہے، تو اس وجہ سے آپ کا لقب مہدی بھی ہے۔ اور مخدوم آپ کا لقب اس لیے ہے کہ آپ کو ظاہری علوم بھی حاصل تھے، باطنی علوم بھی حاصل تھے، ظاہری علوم میں بھی آپ کو کمال تھا، باطنی علوم میں بھی آپ کو کمال تھا، اس لیے اس نسبت سے آپ کو مخدومی کہتے ہیں کہ ظاہری علم بھی رکھتے تھے، باطنی علم بھی رکھتے تھے، شریعت کو بھی جانتے تھے، طریقت کو بھی جانتے تھے، اس لیے کہ شریعت کا تعلق ظاہر سے ہے اور طریقت کا تعلق باطن سے ہے۔ آپ کو شریعت پر بھی کمال تھا، آپ کو طریقت پر بھی کمال تھا، آپ ظاہری علم بھی جانتے تھے، آپ باطنی علم بھی جانتے تھے، ظاہری علوم پر بھی آپ کو مہارت تھی، باطنی علوم پر بھی آپ کو مہارت تھی، اس وجہ سے آپ کا لقب مخدوم بھی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر جنہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، اور سب سے بڑی کرامت آپ کی ہے، شاید آپ نے اس کرامت کو نہ سنا ہوگا اس انداز کے ساتھ۔ اکثر بزرگان دین آپ تاریخ اٹھائیں، تاریخیں پڑھیں، سیرتیں پڑھیں، اولیاء اللہ کی سیرتیں پڑھیں، تو ہر بزرگ کی کرامتیں ہیں، ان کی سیرت کے اندر ان کے کمال ہیں، ہیرے اور جواہرات کے ساتھ مزین ہیں ان اولیاء کی زندگیاں۔ تو حضرت لال شہباز قلندر کی یہ جو کرامت ہے شاید آپ نے اس انداز کے ساتھ نہ سنی ہو کہ حضرت لال شہباز قلندر دنیا میں آنے سے پہلے ان کی کرامت ظاہر ہو گئی، دنیا میں آنے سے پہلے۔ اور یاد رکھیے کہ کرامت، ایک لفظ کرامت، دوسرا لفظ ہے معجزہ، تیسرا لفظ ہے قدرت۔ قدرت کی نسبت اللہ کے ساتھ، اور معجزے کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ، اور کرامت کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ۔ قدرت اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ذات سے کوئی ایسا کام صادر ہو، ظاہر ہو، جسے انسانی عقل تسلیم نہ کرے، اسے قدرت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی سے کوئی ایسا کام صادر ہو جسے عقل تسلیم نہ کرے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے ولی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جسے انسانی عقل تسلیم نہ کرے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کا معنی بھی طاقت ہے، معجزے کا معنی بھی طاقت ہے، قدرت کا معنی بھی طاقت ہے۔ قدرت کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ، معجزے کی نسبت اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ، اور کرامت کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہے۔ تو کرامات، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ جیسے اللہ کی قدرت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کے معجزات کو بھی ماننا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں کی کرامات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو حضرت لال شہباز قلندر
یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کے والد، ان کے بابا حضرت بابا سید شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے کافی عرصے تک شادی نہ کر رہے تھے، اور ایک رات حضرت سید شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی روح ان کے خواب میں آئی، اور خواب میں حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے بابا سے کہا، بابا جی آپ شادی کریں اور مجھے باہر نکالیں۔ تو آپ کے والد حضرت سید شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بیٹا دنیا میں رہنا افضل ہے، جنت میں دنیا کا لفظ میں نے کہا جنت میں رہنا افضل ہے۔ تو حضرت لال شہباز قلندر نے کہا، بابا جی دنیا میں آنا بھی احسن ہے۔ تو حضرت لال شہباز قلندر کی روح آپ کے خواب میں آئی اور اس نے آپ کو شادی کا کہا، آپ نے شادی کی تو حضرت لال شہباز قلندر پیدا ہوئے، دنیا میں آئے۔ اس انداز کے ساتھ شاید کسی ولی کی ایسی کرامت ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر کی عظمت و شان کتابوں کے اندر ہے، سیرت کے اندر ہے، یہ کتابیں گواہ ہیں، یہ سیرتیں، یہ تاریخیں گواہ ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کہ اپنے بابا کے خواب میں آ کر یہ کہیں کہ بابا جی آپ شادی کریں اور میں دنیا میں آؤں، اور آپ کے بابا آپ کی اس خواب کی تعبیر کو پورا کرتے ہوئے شادی کریں اور آپ دنیا میں آئیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، قلندری طریقے پر اور قلندر کے مقام پر ہیں۔ قلندر کسے کہتے ہیں؟ قلندر ایک طریقہ ہے، قلندر ایک مقام ہے، یہ سارے مقام ہے۔ غوثیت بھی ایک مقام ہے، ابدالیت بھی ایک مقام ہے، قطبیت بھی ایک مقام ہے، نجبا نقبا یہ سارے مقام ہیں اپنے اپنے درجے کے مطابق۔ قلندری یہ بھی ایک ایسا مقام ہے۔ طبقات الصوفیہ یہ کتاب کا نام ہے، طبقات الصوفیہ۔ اس کے اندر قلندری کی ایک تعریف ہے کہ قلندر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا قلندر اسے کہتے ہیں جو تارک الدنیا ہو، دنیا سے توجہ ہٹا کر اس کی ساری توجہ رب کی طرف ہو۔ دوسرے نمبر پر نفسانی لذتوں سے وہ پاک ہو۔ تیسرے نمبر پر تہجد گزار ہو۔ 3 صفتیں یہ جس کے اندر ہوں اسے قلندر کہتے ہیں۔ اور کشف اللغات کے اندر قلندر کی تعریف یہ ہے کہ قلندر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی ساری توجہ دنیا سے ہٹا کر محبوب حقیقی کی طرف محو ہو جائے، اسے قلندر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قلندر یہ لاہور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے عالم دین منبر رسول پر بیٹھ کر اس کا کلام پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے قلندر کا مفہوم بیان کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جسے شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، جسے قلندر یہ لاہور بھی کہتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اللہ اکبر۔ قلندر کسے کہتے ہیں؟ رسالہ غوثیہ کے اندر قلندر کی تعریف یہ ہے کہ قلندر سریانی زبان میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سریانی زبان میں قلندر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ قلندر اسے کہتے ہیں کہ جو منتہے کمال تک پہنچائے۔ منتہے کمال اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر انتہا نہ رہے، جہاں پر انتہائیں بھی نیچے رہ جائیں، جہاں پر بلندیاں بھی نیچے رہ جائیں، کہ جتنی بھی بلندی ہو، جتنی انتہا ہو، جہاں پر بلندی نہ رہے اور جہاں پر اونچائی نہ رہے، تو جہاں پر کوئی پہنچ نہ رہے، ساری پہنچوں پر، ساری بلندیوں سے اوپر جس کا مقام اسے منتہے کمال کہتے ہیں۔ اور رسالہ غوثیہ کے اندر ہے کہ قلندر اسے کہتے ہیں کہ جو حالات سے بھی گزر جائے، مقامات سے بھی گزر جائے اور کرامات سے بھی گزر جائے، اسے قلندر کہتے ہیں۔ حال کی جمع حالات ہے، مقام کی جمع مقامات ہے اور کرامت کی جمع کرامات ہے۔
حالات سے ایک حال ہے اور ایک کال ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حال ہے کہ حال ایک کیفیت کا نام ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جب اس بندے اور خدا کے درمیان ملاقات کا وقت ہوتا ہے. ایک کیفیت ہے. فرمایا کہ جو حالات سے بھی گزر جائے، اس حال سے، اس کیفیت سے بھی گزر جائے. اور مقام کی جمع ہے، یعنی جتنے بھی مقامات ہیں، مقام، درجے، بلندیاں، جتنے بھی مقامات ہیں، مقامات سے بھی گزر جائے. اور کرامات سے بھی گزر جائے، اس کا خود اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خود کرامت بن جائے، اسے کلندر کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اسی کی طرف حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جدا عشق فرید استاد تھیا، سب علم و عمل برباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا. 100 وجد کنو لکھ حال کنو، 100 وجد کنو لکھ حال کنو، پر حضرت دل آباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا. 100 وجد کنو لکھ حال کنو، یعنی وہ مقام ہو کہ جو وجد سے بھی گزر جائے، جو حالات 100 وجد کنو لکھ حال کنو، حالات سے بھی گزر جائے، جس کا مقام وجدوں سے بھی گزر جائے، جس کا مقام حالات سے بھی گزر جائے، اسے کلندر کہتے ہیں. اور جس کا مقام مقامات سے بھی گزر جائے، اور جس کا مقام کرامات سے بھی گزر جائے، اسے کلندر کہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار بندہ نواز سید محمد گیسو دراس فرماتے ہیں کہ کلندر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا زمین و آسمان ہر دو شریفند، کلندر را دری ہر دو مقالیست. کہ کلندر پوچھتے ہو کلندر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کلندر اسے کہتے ہیں کہ جس کا مقام نہ زمین پر ہو نہ آسمانوں پر ہو. کبھی وہ آسمان پر ہو، کبھی وہ زمین پر ہو، کبھی وہ زمین پر بھی نہ ملے، کبھی وہ آسمانوں پر بھی نہ ملے. اللہ اکبر. فرمایا کلندر اسے کہتے ہیں. بندہ نواز سید محمد گیسو دراس وقت کے بہت بڑے ولی کامل عارف باللہ تھے. وہی فرماتے ہیں زمین و آسمان ہر دو شریفن، کلندر راہ دری ہر دو مکانست. اور ایک اور ولی نے فرمایا کلندر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کلندر آنکھ فوکل وصل جو ید. کلندر اسے کہتے ہیں جو ہر پہنچ سے اوپر ہو، ہر وصل سے اوپر ہو، کہ جہاں پر وصل نہ رہے، جہاں پر کوئی پردہ نہ رہے، اس مقام پر جو پہنچے اسے کلندر کہتے ہیں. شیخ الاسلام حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلندر پرتاؤ نور الہی است، کلندر مطلع انوار شاہی است، کلندر را مقام کبریائی است، کلندر در بحر آشنائی است، کلندر موج بحر لا یزالی است، کلندر نور شمع ذوالجلالی است، کلندر ذرہ صحرائے عشق است، کلندر قطرائے دریائے عشق است. اللہ اکبر. حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کوئی کلندر کی کسی لحاظ سے کوئی تعریف چھوڑی ہی نہیں ہے. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کلندر کی ساری تاریخ کو، حقیقت کو عیاں کر دیا. محمد کلندری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد کلندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماز دریایم و دریا ہم زماست، این سخن دانت کسے کو آشناست. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ کلندر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کلندر اسے کہتے ہیں کہ کبھی اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اسی سے دریا ہوتا ہے، اسی سے دریا، کبھی وہ خود دریا ہوتا ہے. ماز دریایم و دریا ہم زماست، کبھی وہ دریا سے، کبھی دریا اسی سے ہے. کسے دانت کسے آشناست، این سخن دانت کسے کو آشناست. اس بات کو کون جان سکتا ہے؟ اس حقیقت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اس انتہا کو کون پہچان سکتا ہے؟ این سخن دانت کسے کو آشناست. کبھی یہی دریا سے، کبھی دریا اسی سے ہے، کبھی یہی دریا سے، کبھی سارا دریا اسی سے ہے.
اللہ اکبر. فرمایا حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قلندر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گر بو علی نوائے قلندر نواختے صوفی بودے ہر آن کے بعالم قلندر است. قلندر، اللہ اکبر، قلندر اسے کہتے ہیں کہ جو بیٹھا تو زمین پر ہو مگر عرش نشین ہو. قلندر اسے کہتے ہیں جو بیٹھا تو زمین پر ہو، زمین پر بیٹھے بیٹھے وہ اس کی نگاہ تحت الثری تک بھی پہنچے، سدرۃ المنتہا تک بھی پہنچے، اسے کہتے ہیں قلندر. اللہ اکبر. اور پیر سید محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ اعظم ہیں حضرت خواجہ نظام نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، فرمایا اندر راہ عشق سرسری نہ توا رفت، بے دیدہ راہ قلندری نہ توا رفت. حضرت لال شہباز قلندر اور پوری دنیا کے اندر عظیم مرتبے والے، عظیم مقام والے، کسی کو غوثیت کا مقام ہے، کسی کو ابدالیت کا مقام ہے، کسی کو قطبیت کا مقام ہے، کوئی نجبا ہے، کوئی نقبا ہے، کوئی قطب مدار ہے، کوئی اخیار ہے. یہ سارے درجے ہیں، سارے مقام ہیں. اور میرے پیر فرید حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غوثی قطبی یہ سارے مراتب، یہ سارے مقام برحق ہیں. آپ نے فرمایا غوثی قطبی رتبہ پایوں تا کیا تھی پیا، مطلب ہے گم تھی ون، مطلب ہے گم تھی ون. یعنی جو شخص اللہ کی ذات میں، ان کے جلووں میں گم ہو جائے اسے قلندر کہتے ہیں. اور اس کی تائید خود قرآن نے بھی بیان فرمائی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور اللہ کو ایسے یاد کرو، اللہ کریم کا ذکر ایسے کرو، ایسے کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تمہاری توجہ، تمہارا دماغ، تمہارا دھیان اس خدا کی طرف اس انداز کے ساتھ ہو جائے کہ تم خدا کے بن جاؤ ہر طرف. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. پھر جب تم جس طرف بھی دیکھو تمہیں خدا کا جلوہ نظر آئے. تو لہٰذا حضرت لال شہباز قلندر کہ ان کا عرس مبارک اور ان کا وصال اسی ماہ مقدس شعبان کے مہینے میں ہوا. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا